अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक और मदद से आज हम फ़रह इकबाल साहब की वालदा साहबा को साल सवाब पेश करने के लिए इस ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, जहाँ हमने उनको साल सवाब पेश करना है वहाँ अपनी आखिरत की फ़िक्र और इस्लाह भी करनी है और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चल कर मंज़िल तक पहुँचना है। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे, आखिरत की मंजिलें आसान करे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी कब्र पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे और उनके घर वालों को सब्र दे, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मौत छोटी जगह से बड़ी जगह ले जाने का एक रास्ता है। मौत क्या है? छोटी जगह से बड़ी जगह ले जाने का एक रास्ता है। कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो इंसान दुनिया में आया है एक दिन उसे जाना है। हमारा असल ठिकाना वही है जहाँ हमने लौट कर जाना है। आप देखें दोस्तान मोहतरम कि इंसान जिस दिन पैदा होता है ना, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसका आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसका आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। इस जहान और उस जहान में एक सांस का फासला है। आया तो ये जहान, ना आया तो वो जहान। दोस्तान मोहतरम, दोनों जहान बहुत बड़े हैं, दोनों जहान बहुत बड़े हैं, लेकिन एक सांस पे खड़े हैं। दोनों जहान बहुत बड़े हैं लेकिन एक सांस पे खड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। आज हक़्मुत्तकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आज हर आदमी सुबह से ले कर रात तक किसके पीछे पड़ा हुआ है? किसके पीछे पड़ा हुआ है? तो क्योंकि दुनिया काम की जगह है, कब्र आराम की जगह है और जन्नत अनाम की जगह है। जन्नत किसकी जगह है? अल्लाह ताला ने इसलिए मौत और हयात को पैदा फरमाया कि वो हमें आजमाए कि कौन अच्छे अमल करके आता है और मेरी खूबसूरत जन्नत को पाता है। मोमिन की जब मौत आती है वो मुस्कुराता है, इसलिए कि रब से मुलाकात का दरवाज़ा खुल जाता है। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले दोस्तान मोहतरम, उनकी मौत का वक्त जब करीब आया वो कभी हंसते थे कभी रोते थे। उनके अजीज़ व कारब उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, आप कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा, हंस इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़ारों फरिश्तों को हाथों में फूलों के हार दे के मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा किया है और मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह की नज़र में मेरी इतनी इज्जत है। उन्होंने कहा, फिर आप रोते क्यों हैं? आप रोते क्यों? उन्होंने कहा, रो इसलिए रहा हूँ कि जो अल्लाह के दीन की नौकरी करता था, अल्लाह की इबादत करता था, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, इंसानियत की खिदमत करता था, लोगों की मदद करता था, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता था, वो नौकरी मुझसे छूट जाएगी। वो नौकरी क्या होगी? मुझसे छूट जाएगी। एक औरत है, उसका एक ही बच्चा था, उसका एक ही बच्चा फौत हो गया। उसको दफना के जब सब चले गए तो वो कब्र में बैठ गई और कहने लगी, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरा एक ही बच्चा था, मुझे इससे बड़ा प्यार था, अब इसको कब्र में डर लग रहा होगा, आप सब चले जाए, मैं नहीं जाती। वो कब्र में बैठ गई। जब सब लोग चले गए दोस्तान मोहतरम, वो अकेली रह गई तो कब्र से आवाज़ आई, माँ अब तू भी घर चली जा, तुमसे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले रब करीम के पास मैं आ गया हूँ। अब देखें दोस्तान मोहतरम, माँ का मुकाम क्या है, बस इस पर 2-4 बातें करूँगा। आप देखें, आप 10, 12, 14, 15 लाख रुपया लगाएं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना 2-4 मिनट दोस्तान मोहतरम, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए एक जुमले ही काफ़ी है। ज़िंदगी बदलने के लिए एक जुमले ही काफ़ी है, ठीक है ना? आप 10-15 लाख रुपया लगाएं, हज पे जाएं, लेकिन कोई टकिया कबूल हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप के चेहरे को प्यार और मोहब्बत से देखना मकबूल हज का सवाब है। मकबूल हज का सवाब है। एक साहबी खड़े होके पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर 2 बार देखें तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हज का सवाब है। एक और साहबी खड़े हो गए, पूछा या रसूल अल्लाह, अगर 100 बार देखें, कितनी बार? 100 बार। तो सरकार ने फरमाया 100 हज का सवाब है। तूने क्या अल्लाह के ख़जानों को इतना महदूद समझा हुआ है?
آپ دیکھیں اس حج کے لیے دوستان محترم صرف ایک دن مقصود ہے، ایک دن مقصود ہے، ایک دن اسی دن جائیں گے تو حج ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے چہرے کو آپ روزانہ دیکھیں، آپ روزانہ دیکھیں، جتنی بار آپ نے دیکھا آپ کو اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ میں کئی بار کہتا ہوں نا کہ ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، کیونکہ ان کے بیٹھنے کے قیامت کے دن ان کے بیٹھنے کے برابر اجر اور ثواب ملے گا نا دوستان محترم۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی، آپ سب اہل علم لوگ ہیں، میری باتیں آپ کو جلدی سمجھ آئیں گی، کیونکہ میری باتیں ایک ان پڑھ آدمی سے لے کے جس نے ڈبل ایم اے کیا نا، دونوں کو برابر ہی سمجھ آتی ہیں۔ ایک آدمی کی 80 سال عمر ہے، قیامت کے دن اس سے 80 سال کا حساب لے گا نا اللہ جی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر وہ 40 سال ماں باپ کے پاس بیٹھا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، اس 40 سال کا کوئی اللہ حساب نہیں لے گا۔ یعنی ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھنے کا اجر اور ثواب قیامت کے دن جنت میں بیٹھنے کے برابر لکھا جائے گا۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ ماں باپ وہ انویسٹر ہیں جو اپنی اولاد پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، لیکن ان کو ایک ٹکے کی لالچ نہیں ہوتی دوستان محترم۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کو کوئی لالچ ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں ماں باپ وہ میڈیکل سٹور ہے جہاں سے ہر درد کی دعا ملتی ہے، ماں باپ وہ سپر سٹور ہیں جہاں سے ہر ضرورت کا سامان ملتا ہے، ماں باپ وہ باغ ہیں جہاں سے ہر رنگ کے پھول ملتے ہیں، ہر رنگ کے۔ علامہ اقبال کو آپ دوستان محترم، علامہ اقبال کو وہ میں کئی بار بات کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس کا گھر دیکھا ہوا، 3 چھوٹے سے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں، لکی چھپی بات نہیں ہے دوستان محترم۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہو گئی تو علامہ اقبال بہت زیادہ روتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ رات رات ساری روتے رہتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آپ نے تو موت کے اوپر ہزاروں شعر کیے ہیں۔ تو اقبال نے کہا اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری ماں نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیا احسان کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں چھوٹا 5 سال کا تھا، میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے امام کے پاس لے گئی اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا اقبال ہے، کہنے لگی یہ میرا بیٹا اقبال ہے، یہ میرا بیٹا اقبال ہے، اس کو اللہ رسول سے تعارف کروا دو، اس کی اللہ رسول سے پہچان کروا دو۔ اقبال نے کہا اس تعارف اور پہچان نے آج پوری دنیا میں میرا تعارف اور پہچان کروا دیا ہے۔ بتائیں نا جی ہوا ہے یا نہیں؟ آج 6 انچ کے اندر 6 بر اعظم بند ہے دوستان محترم، آپ نکال کے دیکھ لیں، ساری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ بتائیں نا۔ میں کئی بار کہتا ہوں مکان چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مکین بڑا ہونا چاہیے۔ کون بڑا ہونا چاہیے؟ اس میں رہنے والا آدمی بڑا ہونا چاہیے، مکین بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے تھے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ساتھ ایک کسائی ہوگا۔ کون ہوگا؟ کسائی، گوشت بیچنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہر بات پوچھتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوچھتے تھے۔ تو تیرے ساتھ ایک کسائی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کا پورا پتہ تو مجھے دینا، ایڈریس اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایڈریس بتا دیا کہ فلانی فلانی جگہ اس کی دکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے وہاں کھڑے ہو گئے، اب دور سے دیکھ رہے ہیں وہ گاہک آ رہے ہیں، ان کو گوشت دے رہا ہے جیسے کسائی گوشت بیچتے ہیں، لیکن اس نے تھوڑا سا صاف گوشت بچا کے ایک سائڈ پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے۔ شام کو جب وہ دکان بند کرنے لگا تو اس نے کہا جی آپ مجھے کوئی مثال، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، دیکھا نہیں تھا نا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ آپ مجھے کوئی مسافر نظر آتے ہیں، سارا دن ادھر کھڑے ہیں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آج کیا ایسے کریں میرے گھر چلیں، رات میرے گھر ٹھہرے، کھانا کھائیں، تو صبح آپ چلے جانا آپ کسی جدھر سفر پہ جانا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے سارا دن تو اس کا دیکھا، مجھے نظر کچھ نہیں آیا۔ اللہ نے کہا یہ تیرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو مجھے اس کا کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آیا۔ بات سمجھے نا، گوشت بیچ رہا ہے جیسے روٹین میں بیچتی ہیں، تو چلو اس کی رات میں دیکھوں کہ رات اس کی کیسی گزرتی ہے۔
جب وہ اس کے ساتھ چلے گئے گھر اس نے کیا کیا، کھانا پکایا، برتن میں کھانا لے کے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے ہنستا ہوا باہر آیا، ٹھیک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کمرے میں یہ گیا اور ہنستا ہوا باہر آیا کھانا لے کے۔ آپ سوچتے رہے کہ اب یہ تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، کچھ وہ سو گیا۔ صبح جب ہوئی پھر اس نے ناشتہ بنایا، اب غور سے سننا دوستان محترم، اس نے ناشتہ بنایا اور اسی کمرے میں لے گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلا تو ہنس رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے ناشتہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے یہ بات بتا کہ رات کو بھی تو اس کمرے میں گیا تھا، جب کھانا لے کے واپس آیا تو ہنس رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ابھی بھی گیا ہے تو اندر ناشتہ لے کے واپس آیا تو ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کمرے میں میری والدہ ہے، وہ بہت بوڑھی ہے، اس کے دانت نہیں ہیں، میں کھانا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، جب وہ کھانا کھاتی ہے تو مجھے کہتی ہے تو قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہمارے نبی اور میں کہاں۔ اب دیکھیں دوستان محترم، کس کی دعا سے؟ بتائیں نا، ماں کی دعا سے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی، وہ میری منت پوری ہو گئی ہے، میں نے منت مانی تو میں نے کہا میں نے جنت کے دروازے کو بوسہ دینا ہے، جنت کے دروازے کو بوسہ دینا ہے۔ اب وہ جنت کا دروازہ کون سا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں چھوٹا سا تھا وہ مر گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا تجھے ان کی قبریں پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا گھر جا، 2 قبروں کے نشان بنا۔ کیا کر؟ 2 قبروں کے نشان بنا اور تصور کر کہ یہ قبر میری ماں کی ہے اور یہ قبر میرے باپ کی ہے۔ ماں کے قدموں کی طرف بوسہ دے، باپ کے سر کی طرف بوسہ دے، تو نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا۔ کیا کیا؟ دروازے کو بوسہ دے دیا۔ اور بس یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آئے، ٹھیک ہے؟ کون؟ اسرائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ انسان کے روپ میں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں موت کا فرشتہ ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تو کسی نیک آدمی کی روح قبض کرتا ہے تیرا حولیہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا ایک لمحہ کے لیے اس طرف دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے اس طرف دیکھا، پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ میری طرف دیکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا دوستان محترم، تو اسرائیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لے کے جانے والا اتنا خوبصورت ہے اور جس کے پاس لے کے جا رہا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ ہم 326 دفعہ کہتے ہیں دن میں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے ہر آدمی محبت کرتا ہے نا دوستان محترم، کرتا ہے نا، تو پھر اس کے پاس جانے کا ڈر کیسا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا تو بڑے خوش ہوتے تھے، ہنستے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ موت کا وقت قریب ہے، آپ بڑے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا میری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوگی حضور سے۔ تو بس دوستان محترم، زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہا کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہا کریں۔ نہ جانے زندگی میں کون سی بات آخری بات ہو، کون سی رات آخری رات ہو، پیار اور محبت سے رہا کریں، نہ جانے کون سی ملاقات آخری ملاقات ہو۔ زندگی کا ہر لمحہ اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں گزار دیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اچھی باتیں اور اچھے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن لوگوں کے دلوں سے نہیں جاؤں گا، ایسے الفاظ چھوڑ جاؤں گا کہ قیامت تک لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ آپ بتائیں اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں یعنی دوستان محترم؟ تو بس زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں، زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں۔ بڑے غور سے سنیں دوستان محترم، ایک بات بھی سمجھ آئی آپ کی زندگی بدلے گی دوستان محترم، بات سمجھے نا؟ تو زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھے، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ کیا۔ آپ کو پتہ ہے سکندر اعظم نے 3 حصے دنیا فتح کر لی تھی دوستان محترم، ایک حصہ رہ گیا،
35 سال کی عمر میں وہ مر گیا. اس نے کہا مجھے 1 سال اور مل جاتا میں پوری دنیا میں عزت کے جھنڈے گاڑ کے جاتا. لیکن جب مرا تو کہنے لگا کفن سے میرے خالی ہاتھ باہر نکالو کہ دنیا والوں کو پتہ چلے یہ اسکندر اعظم پوری دنیا کو فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. بات سمجھے نا دوستان محترم. تو دلوں میں رہنا سیکھے. گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہے. جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے. واصف علی واصف نے کہا نا کہ انسان کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے. زندہ کب رہتا ہے؟ دل میں اترتا ہے. ہم جن لوگوں کے ذکر کرتے ہیں, جن کی محفلیں سجاتے ہیں, داتا داتا کرتے ہیں, بابا بابا کرتے ہیں, فرید فرید کرتے ہیں, اقبال اقبال کرتے ہیں, دوستان محترم ان کو تو مرے ہوئے 800 سال ہو گئے یا نہیں؟ بتائیں نا. ان کے نام بھی زندہ ہیں. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا. کس کے ساتھ جڑ گیا؟ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. تو اللہ کہتا ہے میں خود ہمیشہ رہنے والا ہوں, اور جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا. کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے ٹر چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے, وہ اج چلیا وہ کل چلیا.